रहमतें बरसेंगी घर घर, मांगो अल्लाह से झोली भर भर, अल्लाह का है हम सब पर इनाम। रमज़ान पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान पाकिस्तान की एक और अफ्तार ट्रांसमिशन में रोज़ टीवी इस्लामाबाद की मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको। अगर गरूर की इलामत है ना मेरे पास, तो एक ही इलामत है, न तकवा है, न कदबुत है, न पैसा है, न ज़ात है, न कोई मेरा अमल है। अगर मैं गरूर किस बात पे कर सकता हूँ तो मेरे पास एक ही वजह है, और वो वजह है कि मैं सरकार की उम्मत में पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका उम्मती हूँ जो अल्लाह के महबूब हैं। आज इसी पे डिस्कस करेंगे, तज़किरा करेंगे उम्मत मोहम्मदी की फ़जीलत। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इज़्ज़त इमाम मुफ्ती शबान अल-खैरी साहब। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आप तशरीफ़ लेकर आए। ये टॉपिक जो है ये चूज़ करना था, आज थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। मेरे एक दो ज़हन में चीज़ें चल रही थी कि आज इस टॉपिक पे बात करें, इस पे बात करें, लेकिन मुझे हुज़ूर वाला ने कहा कि मलिक साहब इस पे आज डिस्कस करते हैं तो मज़ा आएगा। उम्मत को बताना है कि वो उम्मत है क्या। बदर इस्लाम बदर साहब इंतहाई मशकूर हूँ, आप माशाल्लाह से तशरीफ़ भी लाते हैं और बड़ी एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहा। पूरा रमज़ान हमने मज़े भी लूटे और बड़ा मज़ा आया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। साथ तिलावत कलाम पाक आप सुन चुके हैं। माइक लीजिएगा। पहला सवाल मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। सरकार की आप नाथवानी बयान करते हैं, निकाबत बयान करते हैं, ये जो दिल बाग बाग हो जाता है, ये दिल खुश हो जाता है, चाहे तारीफ़ कर रहे हो, एक खिल सा जाता है चेहरा। इसकी निस्बत कहाँ से शुरू होते हैं? बेशक वो अल्लाह का महबूब है, हमारा भी महबूब है, लेकिन ये जो तज़किरा है ये शुरू कहाँ से होता है, और इसकी जो नूरानियत है वो हर उस चेहरे के अंदर क्यों आ जाती है जो उसका ज़िक्र शुरू करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब आपका मशकूर हूँ, हमेशा की तरह आप याद फरमाते रहते हैं, हाज़री होती रहती है, आपकी टीम पूरी का मशकूर हूँ। और जितने भी हमारे मेहमान हैं, मुफ्ती शबान अल-खैरी साहब, कारी अली उस्मान साहब, ये भी हमारे सारे मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी सबका भी शुक्रगुज़ार हैं हम लोग। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जनाब जो है ये बात असल में निस्बत की है। निस्बत है जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है ना, मन अहब्ब शैअन फ़अक्सर ज़िक्रा, जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है बंदा कसरत के साथ उसका जिक्र करता रहता है। सुभान अल्लाह। किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप किसी महफिल में जाएं तो हर महफिल में जब आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने अब्बू जी का जिक्र करेंगे ना, तो बंदों को पता चल जाएगा इस बंदे को अपने अब्बू से मोहब्बत पड़ी। हाँ जी। अब हमारी इज्जत क्या है? हमारी इज्जत अपने नबी के सदक़े में है। सुभान अल्लाह। वरना मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते ना, कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो उम्मतें तो यहाँ खलीलुल्लाह की भी हैं, यहाँ कलीमुल्लाह की भी हैं, यहाँ रूहुल्लाह की भी हैं, सब शानों वाले हैं, सब की उम्मतें बड़ी हैं, लेकिन किसी को उम्मत खैर का खिताब रब ने नहीं दिया। बेहतरीन उम्मत होने की बात किसी के लिए नहीं की, ये सिर्फ इस उम्मत के लिए की। वजह क्या है? ये आमाल की वजह नहीं, ये अफ़आल की वजह नहीं, ये हमारे हाल की वजह नहीं, बल्कि ये सारी आमिना के लाल की वजह। आमिना के लाल की वजह। हुज़ूर वाला बदर साहब एक बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि उम्मतें तो बहुत आई, बहुत से लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे रसूल देखे हैं, कई उम्मतों ने हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम सारे जो लोग हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं, लेकिन सरकार को हमसे इतना प्यार क्यों था? एक तो था ना कि हमें उनसे प्यार है, उनको हमसे इतना प्यार क्यों था? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अक्सर सोई हुई उठती थी तो सरकार मौजूद नहीं होते थे चारपाई पे, तो मैं उठ के चली जाती थी पीछे पीछे, आगे जाती थी तो मस्जिद नबी में सजदे में गिरे हुए हैं, रो रो के गिड़गड़ा गड़ा के दुआएं मांग रहे कि या मोरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। तो ये वजह क्या थी, इतनी मोहब्बत क्यों थी? सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो मलिक साहब मैं आपके रोज़ चैनल की इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे नाचीज़ को दावत दी और मैं आपके माह रमज़ान की इस ट्रांसमिशन के अंदर शरीक हुआ। तो अब आते हैं अपने उस उन्वान की तरफ जो आपने मुंतखब किया, और जैसे बदर साहब फरमा रहे थे और इन्हीं के काबिल से आपने इसको मुंतखब किया। इंतहाई खूबसूरत जो है वो उन्वान है, और इस दौर के अंदर बहुत ही कम ये उन्वान जो है वो सुनने को मिलता है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले हर ज़माने के अंदर जो है वो बहुत से अंबिया आए, हर नबी की उम्मत रही है, हर नबी का दौर गुज़रा है, हर नबी का जो है वो सिलसिला चलता रहा है। लेकिन जैसे ही हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए
تو وہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب وہ جو نبوت کا منصب تھا، وہ جو نبوت کا جو ہے وہ ذمہ داری تھی، وہ کس نے ادا کرنی ہے؟ رب کائنات نے جو ہے وہ اسی آیت کے اندر اسی طرف اشارہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی وہ عظیم منصب کہ جس کے لیے پہلے انبیاء کو مبعوث کیا جاتا تھا، انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، وہ منصب اب تم نے ادا کرنا ہے امت محمدیہ. اس منصب کے لیے اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا. تو وہ ساری ذمہ داریاں اب ہمارے سر پر ہیں. ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، ہم نے برائیوں سے روکنا ہے، ہم نے اسلام کی اشاعت و ترویج کرنی ہے، ہم نے دنیا کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا ہے. بدر صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حضرت والا ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ان کی امت ہیں، غرور ہے ہمیں ایک ناز ہے، اور اس کی ہزاروں وجوہات ہیں. ہم آخری امت ہیں، محبوب کی امت ہیں، سب کچھ ہے. کیا ہم ایسی امت ہیں کہ سرکار بھی ہم پہ ناز کر سکیں؟ کوئی ایسا عمل ہے ہم میں؟ یہ بات ہمیشہ سے باعث تشویش رہی ہے، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی بدبخت ہے جو امتی ہو کر کے آپ کا انکار کرے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ بات تو باعث تشویش ہے. اور ایک ناظرین کو بتاتے چلے کہ نافرمانی ہم کر کے آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ نافرمانی کر رہے ہیں. اٹھنے بیٹھنے سے لے کر، پڑوسیوں کے سلوک سے لے کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق سے لے کر، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر، منافقت تو ہمارے اندر آج کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے. ہم تقریباً میں تو کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ بالکل ہی نافرمانی کی حدیں پار نہیں کر چکے. دیکھیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا، اس لیے میرے نبی صبح شام ہر وقت روتے رہے. اور یہ میں بات مفتی صاحب تشریف فرما ہے، بڑے مفسرین نے یہ بات کہی کہ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اب میرے نبی جب اعمال اچھے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب اعمال بد دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے پھر دعا کرتے ہیں، ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. سارا کچھ جاننے کے باوجود ہمارے لیے وہاں بخشش کی دعائیں. تذکرہ کیا آپ نے رحمت للعالمین کا، یہ اسپیسیفک دو جہانوں کے لیے بھی نہیں ہے اور ایک انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے. اس میں چرند پرند جاندار بے جان سب کچھ، جو کچھ جہانوں میں ہے، جو کچھ عالمین میں جو کچھ ہے، میرے نبی ان سب کے لیے رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک ننا ثنا خان موجود ہے، اس کی طرف جائیں گے. اس کے بعد کیونکہ 6 کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کرنی ہے، تو بیٹا بسم اللہ کر کے مائک لے لیں. یہ ہے قاہر الحسن، بڑا چھوٹا بچہ ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سنا، مجھے بڑا اچھا لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کریں. بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے
بلغ العلا بکمالہ کشف دو جہاں بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہ پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دعا خوش آمدید کہوں گا ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان پاکستان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. حضور والا ٹاپک آج ہم نے اٹھایا ہے کہ امت محمدیہ اور اس کی فضیلت. قیامت کا دن ہوگا, کشمکش ہوگی, گرمی ہے, اتنی گرمی ہے کہ کچھ لوگ اپنے جو پسینہ ہے اس میں شرابور ہوں گے. ہر طرف جو ہے وہ ایک قحط کا عالم ہوگا. لوگ جانا شروع ہو جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضور والا حساب شروع کروایا جائے. بھاگے بھاگے کسی اور نبی کے پاس, کسی اور نبی کے پاس, کسی اور نبی کے پاس, چلتے چلتے یہ سلسلہ 1,24,000 پیغمبروں میں ہوتے ہوتے میرے سرکار کے پاس آ جائے گا. وہ فرمائیں گے کہ ہاں اب تم صحیح جگہ پر آ گئے ہو. حضور والا یہی صحیح جگہ ہے, لیکن ہم پھر اس صحیح جگہ کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کا نفس نفسی کا عالم ہوگا, وہ مشکل گھڑی ہوگی, تو اس کے اندر جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام ہی فرمائیں گے انا لہا انا لہا. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس وہ چلتے ہوئے آئیں گے, لیکن وہ خود جو ہے وہ نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا. پھر اور ایک اور حدیث پاک ہے الترغیب و ترہیب کے اندر, حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دنیا ہوگی, ساری کائنات ہوگی, آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے, اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں سامنے دیکھوں گا تمہیں پہچان لوں گا, پیچھے دیکھوں گا تمہیں پہچان لوں گا, دائیں بائیں دیکھوں گا تمہیں پہچان لوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ جو میرے امتی جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے اعضاء اور ان کی پیشانیاں ایسے چمک رہی ہوں گی جیسے تمہارا یہ سورج چمک رہا ہے. فرمایا کہ میں تمہیں پہچان بھی لوں گا اور تمہاری شفاعت بھی کروں گا. صاحب سختیاں کی گئی ہیں باقی قوموں کے ساتھ, جیسے کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا, ہم خوش قسمت ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے تو ہم کھا پی سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی جن کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا گیا. باقی امتوں کے لیے یہ ٹف ٹائم تھا کہ وہ اگر افطاری کے ٹائم اگر 10 منٹ بھی سو گئے تو ان کا تو پھر اگلے دن پورا بھوکا آ گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے بڑے جو ہیں بینیفٹس کا باعث ہیں. یہ ہمارے لیے اتنی ریلیکسیشن کیوں ہے؟ جیسے یہ ابھی ٹرانسمیشن کے ابتدا کے اندر یہ آپ نے فرمایا کہ یہ نسبت ہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام, اور اسی نسبت کی برکت سے وہ ساری رحمتیں ہم پر کی گئیں. مسلم شریف کے اندر حضور کی حدیث ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست, فرمایا 6 چیزوں کے اندر مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی. وہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ
اس کے اندر فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو مجھ پہ حلال کیا گیا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے کل کائنات کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا، وارسلت الی الخلق کافہ، یہ ساری کائنات کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا، اور بہت ساری ایسی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ادوار سے پہلے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت جو پہلے کی شرائط تھیں تو ان کے اندر بہت سارے ایسے احکامات تھے کہ جن کے اوپر عمل کرنا کافی مشکل تھا۔ فار ایگزامپل میں عرض کرتا ہوں کہ جو بنی اسرائیل تھے تو جب ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کپڑے کو جب تک وہ کاٹ کے علیحدہ نہ کر دیتے تو اس کے پاکی کی کوئی اور صورت نہ تھی، لیکن جب امت مسلمہ کی باری آئی تو پانی کے ذریعے صاف کر دینے کو جو ہے وہ کافی قرار دیا گیا۔ اس طرح اور بہت سارے احکامات ہیں کہ اب ہم پر جو ہے وہ کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ رب کائنات نے خود فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں، اس کا عذاب ہم پر کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ اسی نبی کی رحمت کی برکت سے، اسی نبی کی شفقتیں اور عنایتیں ہیں جو ہمارے ان گناہوں، ان خطاؤں اور ان بد اعمالیوں کے باوجود ہم پر رب کا عذاب نہیں آ ایک رہا۔ اور چیز ہے آپ کی بات سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ جو گناہ کی لمیٹیشنز ہیں، باقی قوموں کے اوپر تو اللہ پاک نے پتھر بھی برسائے، بڑا کچھ برا ہوا ان کے ساتھ، لیکن ہماری لمیٹیشنز نہیں رکھی گئی۔ کہا کہ جب بھی اصلاح کا دل ہو، توبہ کا دل ہو، دو آنسو بہانا، محبوب کا واسطہ دینا اور مجھ سے سب کچھ بخشوا لینا، تو یہ جو سلسلہ ہے بخشوانے والا یہ بھی ہم پہ ریلیز کر دیا۔ یہ پھر نسبت محبوبی ہی ہے کہ اپنے محبوب کو اتنا خوش کرنا چاہتا ہے اللہ پاک۔ وہ جناب ملک صاحب جیسے تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، جب میرا محبوب تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے رب نے فرمایا کہ تم مجھے تواب اور رحیم پاؤ گے۔ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جب اس کے ایک بندے کی وجہ سے کسی اور کو منتقل ہوتا ہے تو اس پہ کیا ذمہ داری آئے گی؟ سبا بھائی نے سوال کر دیا، جواب دے دیں بسم اللہ کر کے۔ جی بالکل، میں جو ہے وہ ان کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اسلام کسی بھی مرحلے پر جا کر جو ہے کسی انسان کی جان کو نقصان انسانیت پہنچانے کے علاوہ جانوروں کے اوپر بھی ذرائع افراد کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو اس کا جواب کل عمر کو دینا پڑے گا۔ جیسے آپ نے خود ہی وہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب عالمین کوئی تحدید نہیں، کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس میں تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ تو جب دیگر مخلوقات کے لیے ہمارا اسلام اس قدر رحمتیں لٹا رہا ہے تو پھر وہ ایک انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات کی مولانا صاحب آپ نے، شکریہ حضور والا۔ میں اگر کہوں کہ گفتگو کو سمیٹیے آپ، مجھے یہ بتائیے کہ امتی ہونے کے ناطے میں نے کرنا کیا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بالکل ملک صاحب، میں اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں دوں گا، میں مفکر پاکستان علامہ اقبال کا ایک پیغام جو ہے وہ امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے بالکل اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام امت کو میسیج دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے زمانے میں ستارہ تو ہے۔ حضرت اقبال نے پیغام دیا کہ اس پوری کائنات کے اندر گویا کہ اندھیرا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی آس ہے، کوئی امید ہے، کوئی سہارا ہے تو امت مسلمہ کے فرد وہ تم ہی ہو۔ تم ہی نے اب اس کائنات کے اندر جو اندھیرے بکھرے ہوئے ہیں ان کے اندر اپنی روشنیوں کے ساتھ ان اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ اور میرے ذہن میں حضور کی وہ حدیث آ رہی ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ جو ہیں وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں جنہوں نے اس پوری دنیا سے اندھیروں کو دور کرنا ہے، جہالت کو دور کرنا ہے۔ اب ان صحابہ کی جو روشنی ہے وہ امت مسلمہ کا ہر فرد ہے، اور اس امت مسلمہ کے ہر فرد نے اس روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے اور دنیا تک حضور کا پیغام پہنچانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اصل اسلام کا چہرہ کیا ہے، اصل اسلام کا مقصد کیا ہے، اور اصل اسلام جو ہے وہ کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام کس طرح انسانیت کا سب سے بڑا لمبردار ہے۔ بڑی پیاری بات کی۔ آج ہم نے صرف عمل نہیں کرنا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک رول ماڈل بننا ہے کہ دنیا کو بتا سکے کہ سرکار کا غلام جا رہا ہے، سرکار کا غلام بیٹھ رہا ہے۔ حضور والا، سیاست سے تعلق آپ کا، جو حکمران ہوتا ہے نا اس پہ بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیا میرا آج کا حکمران امتی محمدیہ کے اس فرائض کو انجام دینے میں کہیں تھوڑا بہت قاصر نہیں ہو رہا جس کو اس کو دینا چاہیے؟ میں تو کہوں گا جی
اگر آپ خان صاحب سے ملاقات بھی آپ کی تو ہوگی ملک صاحب، آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو میں نے اتنا پابند سنت محمدی پہ میرا خیال ہے کوئی پہلا حکمران میری نظروں سے جو گزرا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ خان صاحب خود بھی اتنے جس معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اب تو وہ جو سپیچ کرتے ہیں آپ اگر وہ سنیں تو اس میں ہر بار سے صرف سیرت نبی اور سنت محمدی کا ذکر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس پہ چل لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس پہ چل لو۔ تو وہ جتنے پریشان یا جتنے معاملات میں ان دنوں میں ہیں، اور اس میں بھی وہ خود بھی دعاگو ہیں قوم کے لیے، ہر بار 24 گھنٹے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری امت کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے شہریوں کو، پاکستانیوں کو اس وبائی امراض میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے کیا عمل کرنا ہے؟ ہمیں جی سرکار کا امتی ہونے کے ناطے نہ صرف اپنا خیال رکھنا ہے بلکہ پوری عوام کا، پورے لوگوں کا، اپنے ملک کا، اپنے پڑوسیوں کا۔ رمضان بھی ہے کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں، ایک راشن کا مسئلہ، لوگ کچھ بانٹ کے، کچھ لوگوں کو تصویریں بنانے کا شوق ہوتا ہے وہ اس چکر میں بانٹتے ہیں، لیکن ہمیں خصوصی طور پہ جو ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اپنے محلے داروں کا خیال کرنا ہے، اپنے دوستوں کا خیال کرنا ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا خیال کرنا ہے، اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے سے خبر نہ ہو، اس طرح کی کوئی اگر آپ کر سکیں۔ جیسے وہ حدیث پاک بھی ہے نا، الخلق عیال اللہ خیرکم من احسن الی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے کی وہ حدیث قدسی ہے کہ فرمائے ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہوگا جو اس کے کنبے کے ساتھ سب سے اچھا ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات اچھا، کر رہے ایک اور ہیں۔ چیز مولانا صاحب آپ کی باتوں سے یاد آئی کہ موت کو اگر کوئی چیز صرف ٹال سکتی ہے تو وہ صدقہ ٹال سکتا ہے، تو صدقہ کریں اپنا بسم اللہ کر کے۔ قریشی صاحب آپ کا شکریہ، وزیر والا آپ کا شکریہ۔ 0334591300 ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ مجھے نعت سینڈ کرتے ہیں 1 منٹ سے لے کر 2 منٹ تک۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، میں سری نعت کے سیگمنٹ کی طرف جاتا ہوں اور نعتیں چلاتا ہوں۔ آپ کوشش کریں، 2 دن ہمارے پاس ہیں، رمضان کی بہاریں لوٹیں، آپ مجھے نعت فارورڈ کریں، میں انشاءاللہ کل چلاؤں گا۔ 1 منٹ سے لے کر 2 منٹ کی نعت، کوئی عمر کی قید نہیں۔ 0334591303 ہمارا نمبر ہے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں سری نعت کے آواز سیگمنٹ کی طرف۔